अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। कहा जाता है कि डिजिटल दौर में फ्रीडम ऑफ स्पीच का इन्हिसार डिजिटल रीच पर है, जिसका मतलब ये है कि डिजिटल सिस्टम में ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिनको बरूए कार लाकर मुख्तलिफ हुकूमतें और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मखसूस कंटेंट को फिल्टर करती हैं या उसकी जो विजिबिलिटी होती है उसको कंट्रोल करती हैं। ऐसी ही एक शिकायत जमाइमा खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलॉन मस्क से की है, जिसमें उनका कहना यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी और कैद तन्हाई से मुतालिक उनकी पोस्टों को फिल्टर किया जा रहा है, जिसके बायस उन्हें पाकिस्तान और आलमी सतह पर अपने मुखातबीन तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। अच्छा, अब इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने एक इंतहाई इकदाम उठाने की धमकी दे दी है। अब वो इकदाम क्या है ये मैं अभी आपको आगे चलकर बताती हूँ, लेकिन जब से मौजूदा रजीम वजूद में आई है ना, एक तरफ मुखालिफिन की फ्रीडम ऑफ स्पीच और उनकी रीच को महदूद करने की कोशिशें जारी हैं, दूसरी तरफ कुछ लोगों को फ्रीडम ऑफ ब्रीच भी हासिल है। जी हाँ, कुछ मखसूस पैगाम रसां इतने ताकतवर हैं कि नकब लगाकर आहनी दीवारों के पीछे से वो खबर भी लेकर आ जाते हैं। ताकतवर लोगों की गैर एलानिया तर्जुमानी के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं, लेकिन उनमें से किसी पर भी आपने कभी नहीं ये सुना होगा कि सनसनी फैलाने या मिस इन्फॉर्मेशन का इल्ज़ाम लगा हो। अच्छा, इसी तरह से आप देखें कि फिर कुछ लोगों को फ्रीडम ऑफ प्रीच का लाइसेंस भी मिला हुआ है, जिसको बरूए कार लाते हुए ये मुरीद ख़ास फैज़ आम बांट रहे हैं। अच्छा, अब ये ब्रीच वाले हों या प्रीच वाले, दोनों एक ही मुर्शद से बैत हैं और फिर दोनों तरफ के लोगों का पैगाम भी एक ही है कि बंदे के पुत्र बन जाओ और पीरो मुर्शिद की बैत कर लो जितना जल्दी हो सके। बंदगी के इस फैज़ आम से फ़ायदा उठाओ, वरना सरकशी के नसीब में पत्थर ही आने हैं। अब इन तबकात की जानिब से ताज़ा तरीन पैगाम क्या है, ये बताने से पहले मुझे हस्बे हाल एक रिवायत याद आ गई है। कहते हैं कि एक पीरो मुर्शिद ने पानी में पत्थर फेंका और अपने मुरीदों से पूछा कि ये पत्थर क्यों डूब गया है, तो सब ने एक ज़बान होकर जवाब दिया कि पत्थर भारी था इसलिए डूब गया। अच्छा, पीरो मुर्शिद ने अपने ख़ास मुरीद से यही सवाल पूछा तो उसने जवाब दिया कि मुर्शिद, मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि जो आपके हाथों से छूट गया समझो वो डूब गया। अब गुज़िश्ता रोज़ कुछ लोगों ने हाफिज़ ताहिर अशरफी से भी ऐसा ही एक सवाल पूछ लिया है कि हज़रत ज़रा बताएं कि इस्तिस्ना का कानून शरई है या गैर शरई है, तो उसके जवाब में हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ने पत्थर छोड़ने और डूबने की ऐसी मार्फत लड़ाई कि उल्टा पूछने वालों से पूछ लिया कि मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये एहतिसाब का कानून शरई है या गैर शरई है। वाह हाफिज़ साहब वाह, आपने तो मिनटों सेकंडों में ही सलूक की मंजिलें तय कर ली हैं। क्या हक अदा किया है आपने। अच्छा, फिर सिर्फ सवाल ही नहीं उठाया बल्कि उसकी मंतक भी बयान फरमाई है। कहते हैं कि एहतिसाब कानून की वजह से 12-12 साल जेलों में रखा जाता है, लेकिन बंदा फिर भी सदर बन जाता है। इसी तरह एक दिन एक शख्स सबसे बड़ा चोर होता है और दूसरे दिन आप इससे वजीर का हलफ ले रहे होते हैं। लिहाजा एहतिसाब का कानून भी गैर शरई है और इससे इस्तिस्ना भी गैर शरई है। अब मैं तो सोच रही थी कि एक चीज़ को गैर शरई करार देने के लिए ताहिर अशरफी ने सीधा कान पकड़ने के बजाय सर के पीछे से कान क्यों पकड़ा, तो गौर करने पर फिर मुझे मालूम हुआ कि हाफिज़ साहब कहना ये चाहते हैं कि इस्तिस्ना के गैर शरई कानून को ख़त्म करने के लिए पहले एहतिसाब का गैर शरई कानून ख़त्म करना पड़ेगा। यानी दोनों लफ्ज़ों में लोहे को लोहा ही काट सकता है। अब इस पर तो दाद ही दी जा सकती है कि कैसा नज़रिया ज़रूरत को फिट किया है। वो जैसे कहते हैं ना कि सख्त ज़रूरत की हालत में शरई और गैर शरई की बहस ही ख़त्म हो जाती है, इसलिए सवाल पर भी बहस फजूल है। अच्छा, अब वो सख्त ज़रूरत की हालत क्या है, तो इसका ऐलान उन्होंने कुछ दिन पहले कन्वेंशन सेंटर में किया, जहां पे हाफिज़ ताहिर अशरफी ने फील्ड मार्शल को मुखातिब करते हुए ये कहा कि सरहदों की हिफाजत आपके ज़िम्मे है, इस वतन के नज़रिए की हिफाजत हम उलमा की ज़िम्मे है और इस वतन के लिए हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। तो अब जाहिर है भाई कि जब कोई बैत हो जाए तो फिर शरीयत के साथ साथ तरीक़ियत का भी ख्याल करना पड़ता है। तो तभी मैं कहूँ ना कि शरीयत के सवाल पर हाफिज़ ताहिर अशरफी ने तरकीयत का जवाब क्यों दिया है। लेकिन खैर, अगर कन्वेंशन सेंटर में होने वाले उलमा इजलास का मकसद बैरूनी ख़तरात के ख़िलाफ़ मुसल्लह अफ़वाज के साथ यकजहती का इजहार है तो फिर इसमें किसी को भी एतराज़ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इससे मुराद
خلافت کی بیعت کرنا ہے تو پھر تو دعائی کی جا سکتی ہے، کیونکہ حافظ طاہر اشرفی سمیت وہاں پر موجود اکثر علماء اب تک کئی اعلیٰ حضرت بھگت چکے ہیں اور ہر آنے والے سے شرف بیعت ہیں۔ اب یہ بات رانا ثناء اللہ کو سمجھ میں نہیں آئی تو دیکھیں نا ان کا کیا حال ہوا پھر۔ رانا ثناء اللہ نے حافظ طاہر اشرفی کے ایک اعلیٰ حضرت کے ساتھ اپنی ملاقات کا قصہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ کے دوران جنرل باجوہ اور فیض حمید سے بات ہوئی۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بڑے سمارٹ تھے، جس کے بعد انہوں نے فیض حمید سے مخاطب ہو کر کہا کہ فیض، رانا صاحب کو دوبارہ سمارٹ بناؤ، جس پر رانا ثناء اللہ کے مطابق میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا ہی میں آپ کا حساب کرے گا۔ تو اب اللہ کی باتیں تو پھر اللہ ہی جانے، لیکن اس واقعے سے بیعت کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں ذرا کہ اگر حافظ طاہر اشرفی اس وقت اعلیٰ حضرت کی بیعت نہ ہوئے ہوتے تو پھر سمارٹنس کی ضرورت رانا ثناء اللہ کو زیادہ تھی یا پھر حافظ طاہر اشرفی صاحب کو؟ خیر، اب آتے ہیں رانا ثناء اللہ کی اس خواہش کی طرف جس کے لیے وہ قدرت سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اب قدرت کو کیا منظور ہے پھر تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا کیا موڈ ہے؟ تو جناب یہ خبر سینئر صحافی انصار عباسی صاحب لے کر آئے ہیں، جس سے ان کو حاصل فریڈم آف بریچ کا اندازہ پھر آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ آہنی دیواروں کے پیچھے ہونے والی باتیں وہ کس تفصیل کے ساتھ سب کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اب جنرل باجوہ کا حساب لینے کی خواہشات پر باخبر ذرائع نے انصار عباسی صاحب کو یہ بتایا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف نہ تو کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی کارروائی زیر عمل ہے۔ البتہ ججز، بیوروکریٹس، سیاستدان اور میڈیا کے وہ افراد جنہوں نے مبینہ طور پہ ماضی میں سیاسی انجینئرنگ میں کردار ادا کیا یا آئینی اور قانونی حدود سے تجاوز کیا، وہ سب آنے والے دنوں میں جانچ پڑتال کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جناب تین باتیں تو بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ اطلاق ماضی کی سیاسی انجینئرنگ پر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ سیاسی انجینئرنگ تو ماضی میں ہی ہوتی آئی ہے، موجودہ دور میں تو صرف پیری مریدی میں ہی سب کچھ ہو گیا ہے۔ خیر، دوسری بات یہ کہ جنرل باجوہ کے احتساب کو آپ بھول جائیں، اور تیسرا یہ کہ فیض کی قربانی کو فرض کفایہ سمجھیں۔ اب فوج سے مزید قربانی کی آپ بالکل توقع نہ کریں، بلکہ باقی طبقات اب اپنی خیر منائیں۔ اب ان سوالوں کو ون بائی ون ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلے جنرل باجوہ کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس حوالے سے جو منطق انصار عباسی صاحب کی سٹوری میں پیش کی گئی ہے، اب اس کے مطابق فوج میں الزامات کے مفروضوں پر نہیں بلکہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ایکشن ہوتا ہے۔ لہٰذا خبر کے مطابق فوج کو نہ تو جنرل باجوہ اور نہ ہی جنرل نوید مختار کے خلاف کوئی ایسے شواہد ملے ہیں جس سے ثابت ہو کہ فیض حمید کے ساتھ وہ بھی شریک جرم تھے۔ تو اس حوالے سے سٹوری میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پرانی پریس کانفرنس کا ایک جملہ بھی کوٹ کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے فیض حمید کے معاملے میں جنرل نوید اور جنرل باجوہ کے کردار پر سوال کا جواب دیا تھا۔ ڈی جی صاحب نے کہا تھا کہ ایسے شخص کے اقدامات کو دوسروں سے جوڑنا ناانصافی ہوگی جس نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور بعض سیاسی عناصر کے کہنے پر اپنی آئینی اور قانونی حدود کو عبور کیا ہے۔ یعنی فیض حمید کے دونوں باسز کو پاک فوج کے ترجمان نے 1 سال پہلے ہی کلین چٹ دے دی تھی، اور مزید یہ کہ ان کا فوکس سیاسی عناصر پہ ہے، جس میں ظاہر ہے کہ پھر سب سے پہلے عمران خان کو امپلیکیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس لاجک کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جنرل فیض حمید کا تعلق عمران خان سے جوڑنے کے لیے درمیان میں موجود جنرل باجوہ کے پل کو بائی پاس کیسے کیا جا سکتا ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ میرے سامنے جنرل باجوہ نے فیض حمید کو میرے متعلق ہدایت دی۔ چلیں اگر مذاق میں بھی کہا گیا ہے تو تب بھی یہ چیزیں ان کے علم میں تو تھی نا، اور اگر تھیں تو پھر اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اب اس بات کا جواب تو پھر انصار عباسی صاحب کے جو ذرائع ہیں نا، انہوں نے تو دیا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور اگلی سٹوری میں دے دیں گے، لیکن جو خبر فی الوقت ان کے ذرائع نے دی ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید کے بعد کی صورتحال سے ایک وسیع تر احتسابی عمل کا دروازہ کھلنے والا ہے، جس کا مقصد سویلین اداروں کے ان افراد کو نشانہ بنانا ہو سکتا ہے جو مبینہ طور پہ ماضی میں غیر آئینی اقدامات کو سہولت فراہم کرنے یا ان سے فائدہ اٹھانے کے مرتکب ہوئے۔ یعنی کہ فیض کے بعد آپ عسکری سائٹ پر مزید کارروائی کی توقع بالکل نہ رکھیں۔ اب باری جو ہے وہ سول سائٹ کی ہے، جس میں سیاستدانوں، بیوروکریٹس، ججز اور صحافیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب
سیاستدانوں اور یہ جو صحافی ہیں ان کے خلاف تو پہلے سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، چونکہ ان دونوں طبقات کی گردن ہمیشہ سے پتلی رہی ہے۔ لیکن کیا ججز اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا ذرا مشکل ہے، چونکہ پھر موجودہ نظام کے لیے ویسا ہی کردار ادا کرنے والے بیوروکریٹس اور ججز کا تعاون وہ کیسے ملے گا؟ پھر تو موجودہ ججز اور بیوروکریٹس میں بھی احساس تحفظ جاگ اٹھے گا نا، جیسے کہ وہ عمران خان کے دور میں ایسے ہی تجزیہ کار کہا کرتے تھے کہ بیوروکریسی نے فائلیں سائن کرنا چھوڑ دی ہیں کیونکہ ہر کوئی اپنے مستقبل سے ڈرتا ہے کہ کل کو پکڑا ہی نہ جائے۔ لیکن خیر، سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف اقدامات تو شروع ہیں، جن میں سر فہرست آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان ہیں۔ اب پیغام رساں عمران خان کو خبردار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بچت کا واحد راستہ سسٹم کی خاموش حمایت میں ہے، ورنہ نتیجہ وہ ہلاکت خیز ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ویسے تو یہ دھمکی ہے، لیکن فریڈم آف بریچ رکھنے والوں کو اس کی اجازت ہے۔ ایسا ہی شرف حاصل کرنے والے صحافیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان کا 9 مئی سے تعلق جوڑا جا چکا ہے، کہ اس مکمل طور پہ تیار ہے، صرف فیصلہ ہونا باقی ہے کہ اس پر کب عمل درآمد کرنا ہے، لہٰذا عمران خان ہوش کے ناخن لیں اور اس نظام کی بیعت کر لیں۔ اب اس سے ایک اور بات بھی پھر واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں کو اندر کی خبریں دینے کا شرف حاصل ہے ان کو خوف پھیلانے کی بھی کھلی یا مکمل آزادی ہے، جبکہ دوسری طرف حکومتی وزیر وہ سارے اس جلدی میں ہیں کہ کب وہ مرحلہ آئے اور عمران خان کے خلاف فیض حمید کے بیان کی روشنی میں کیس فائل ہو۔ اب خواجہ آصف جو پہلے جنرل باجوہ کا پیچھا کرنے کی آپ دیکھ رہے تھے نا کہ ایکٹنگ فرما رہے تھے، اب تازہ ترین بیان میں انہوں نے باجوہ کو تو نکال دیا ہے، لیکن 9 مئی کو فیض حمید اور عمران خان کا جوائنٹ وینچر قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ مجھ سے فیض نے کئی فرمائشیں کی لیکن میں نے پوری نہیں کی۔ اب ساری فرمائشیں پوری نہیں کی یا کچھ پوری نہیں کی، اب اس بارے میں کوئی قیاس آرائی نہیں کروں گی، لیکن لگتا یہ ہے کہ خواجہ صاحب کے برادر خواجہ کو ان کی یہ قلع بازیاں کچھ زیادہ پسند نہیں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں خواجہ سعد رفیق کی، جو آج کل اپنے ایکس اکاؤنٹ پر آواز دروں کے ٹائٹل سے لکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر کی آواز۔ اب خواجہ سعد رفیق جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جنرل مشرف کی جلاوطنی اور جنرل فیض کی قید خوشی کا نہیں، عبرت کا مقام ہے۔ مجھ سمیت جنرل فیض حمید کے بیشتر متاثرین اس موقع پر استغفار کا ورد کر رہے ہیں، جبکہ جنرل فیض حمید سے مسلسل فیضیاب ہونے والے اور ان کے اشارہ ابرو پر رقص کرنے والے پیشہ ور رقاص اب اسی شدت کے ساتھ راگ درباری کا الاپ کر رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ خواجہ آصف کا راگ وہ درباری ہے یا بے وقت کا راگ ہے، لیکن گزشتہ روز کوہاٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک پاور شو کیا، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان اور ان کی بہنوں کو جعلی مقدموں میں پھنسایا ہوا ہے، ہم عمران خان کو آزاد کروائیں گے اور جب بھی ان کی کال آئی ہم نکل پڑیں گے۔ اچھا، اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے پھر فریڈم آف بریچ رکھنے والوں کا حوالہ دیا اور حاضرین جلسہ سے پوچھا کہ یہ لوگ رات کو ٹی وی پر بیٹھ کر دھمکی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈی چوک کا رخ کیا تو گولیاں برسائیں گے، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جس پر پھر جلسے کے شرکاء نے ڈی چوک جانے کے نعرے لگائے، لیکن جو بات کچھ پیغام رسانوں کو زیادہ ناگوار گزری وہ کے پی حکومت کے ترجمان شفیع جان کا بیان ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پریس کانفرنس کرنے والوں کی ایسی کی تیسی کوہاٹ نے آپ کی پریس کانفرنس پر رندہ پھیر دیا ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی کور سپورٹ کسی صورت یا کسی طور بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تو اس کا بھی پھر جلد فیصلہ ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف نظام سے سیاسی اختلاف رکھنے والوں کی ڈیجیٹل ریچ کو محدود کرنے کے منصوبے پر یہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ میں نے ابھی شروع میں اس ولاگ کے جمائمہ خان کی جانب سے ایلان مسک کو کیے گئے میسج کی بات کی تھی، جس میں انہوں نے عمران خان کے حق میں اپنی پوسٹ فلٹر ہونے کی پھر شکایت کی تھی۔ اب حکومت کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا ہے کہ ایکس پر پاکستان میں ایک بار پھر پابندی لگ سکتی ہے۔ اب وزیر مملکت برائے قانون اور وزیر مملکت برائے داخلہ کی جوڑی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر
برازیل ماڈل لاگو کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب اب یہ برازیل ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے شکایت ہوگی تو اس کو بند یا پھر اس پر جرمانہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے بظاہر دہشت گردی کو جواز بنایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم دہشت گردی میں ملوث اکاؤنٹس کے آئی پی ایڈریس تک نہیں دیتا۔ اب یہ شکایت جو ہے وہ جینوئن بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی ریکویسٹ پر کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے تعاون نہ بھی کیا ہو، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جب آپ سیاسی اختلاف رائے رکھنے والوں کو غدار بنا کر پیش کریں گے اور سیاسی بنیادوں پر آپ دوسروں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر بتائیے کہ کون آپ سے تعاون کرے گا؟ اب اگر ایسی پالیسی ہوگی تو پھر دنیا وہ آپ کی بات پر بھلا کیوں دھیان دے گی؟ بھلے آپ دہشت گردی کے خلاف جینوئن تعاون ہی کیوں نہ مانگ رہے ہوں۔ تو مسئلہ پھر یہاں پہ کریڈیبلٹی کا ہے۔ خیر، اب دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے تو گزشتہ روز آسٹریلیا میں دہشت گردی کا ایک سنگین واقعہ پیش آیا، جہاں پر سڈنی کے ساحل پر یہودیوں کی ایک مذہبی تقریب کے دوران 2 مسلح افراد نے شہریوں پر فائر کھول دیا۔ رائٹرز کے مطابق 10 منٹ تک فائرنگ جاری رہی، جس میں کوئی کم از کم 16 لوگ ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ حملہ آوروں میں باپ بیٹا شامل تھے۔ باپ سجاد اکرم فروٹ شاپ چلاتا تھا، اس کو پولیس نے موقع پر ہی شوٹ کر دیا، جبکہ بیٹا نوید اکرم زخمی حالت میں پکڑا گیا ہے۔ اچھا، جب یہ واقعہ پیش آیا نا تو پوری دنیا میں پھر اسے اسلام سے جوڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن پھر جب یہ ڈیٹیلز سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ دوسرا حملہ آور کو پکڑنے والا جو ہیرو ہے وہ بھی مسلمان ہے، جس کا نام احمد الاحمد ہے۔ اگر وہ حملہ آور کو نہ پکڑتا تو جانی نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا تھا۔ اب اس واقعے کو مسلم ممالک اور تنظیموں نے بھی اس کی شدید مذمت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام کسی بھی نہتے اور بے گناہ شخص کو اس کے عقیدے کی بنیاد پر قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آسٹریلین مسلم امام کونسل کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے تشدد اور جرائم کی ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، چونکہ بھی سپٹمبر میں آسٹریلیا، برطانیہ اور کینیڈا نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا، تو اس بات کو پھر نیتن یاہو نے اس واقعے سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور آسٹریلوی وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست کے لیے آپ کی حمایت یہود دشمنی کی آگ پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اس سے ان عناصر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو آسٹریلیا میں یہودیوں کو دھمکاتے ہیں، اور اس یہود دشمنی کو تقویت ملتی ہے جو اب آپ کی گلیوں میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ کیسا ٹویسٹ کیا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنے سے ایسے واقعات جنم لے رہے ہیں، یا پھر فلسطینیوں کی نسل کشی کی وجہ سے انتہا پسندی جنم لے رہی ہے۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے، ہر واقعے کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اینگل نکال ہی لاتی ہے، مگر حقیقت وہ زیادہ دیر تک چھپ تو نہیں سکتی ہے۔ اس لیے پائیدار امن کے لیے اسرائیل کو اپنی نسل کش پالیسیوں پر غور کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے نہ تو خطے میں اور نہ ہی دنیا میں امن کی کوئی خدمت ہو رہی ہے۔ اب بات چونکہ یہ پروپیگنڈے کی ہو رہی ہے تو آخر میں ذرا انڈین پروپیگنڈا فلم دھریندر اس کی کچھ بات کر لیتے ہیں، جس میں یہ لیاری گینگ وار کو لے کر پاکستان کے خلاف جناب خوب پروپیگنڈا کیا گیا ہے، جس سے لگتا یہ ہے کہ حالیہ جنگ میں شکست کے زخم بھارت کے بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس فلم کا رائٹر اور ڈائریکٹر وہ آدتیہ دھر ہے، جس کا تعلق ایک کشمیری پنڈت فیملی سے ہے۔ اب تو جب یہ آدتیہ دھر کا نام آتا ہے نا تو لوگ فوراً ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اس فلم میں پاکستان دشمنی وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی جو اب پھوٹ پھوٹ کر نکلے گی، چونکہ اس شخص کے پہلے پروجیکٹس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی انتہا پسند مودی حکومت کی انہیں بھی آشیرواد حاصل رہی ہے۔ یہی ڈائریکٹر اس سے پہلے اڑی، دی سرجیکل سٹرائک اور آرٹیکل 370 جیسی کشمیر اور پاکستان مخالف فلمیں بھی بنا چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 370 کی پروموشن وہ تو مودی نے خود ہی کی ہے، اب دھریندر میں بھی مقصد جو ہے وہ پاکستان کو صرف بدنام کرنا ہی ہے۔ اب فلم کا جو آغاز ہی ہے وہ 1999 میں اغوا ہونے والے انڈین طیارے کے واقعے سے ہوتا ہے، جس کے بعد اجت دیول عزم کا اظہار کرتا ہے کہ پاکستان کو گھر میں گھس کر ماریں گے۔
वैसे ये घर में घुसकर मारने की ये जो ख्वाहिश है इनकी, ये गुज़िश्ता 6 साल में 2 बार इंडिया के अपने ही मुंह पर जाकर पड़ी है। अभी हाल ही में इंडिया अपने घर के अंदर अपने 7 फाइटर जेट्स गवा चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शर्म फिर भी तुमको मगर नहीं आती, इसलिए अभी अफसानवी फिल्मों के जरिए अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, और वो भी निहायत ही भोंडे अंदाज में कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश में अक्सर मुसलमानों की तौहीन का बाइस बन जाते हैं। और यही कुछ ये जो फिल्म है इसमें भी मौजूद है, जिससे लगता ये है कि फिल्म तो पाकिस्तान के खिलाफ बनाई है, लेकिन एजेंडा वो इनके मुल्क के अंदर का है, जो अवाम में मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मनी को हवा देकर मोदी के एजेंडे की तकमील करना है, ताकि इंडियन अवाम ऐसे अफसानों को सच समझकर इंतहा पसंद मोदी हुकूमत का साथ दे। लेकिन अब इस पर इंडिया के अंदर से भी जनाब खूब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। वहाँ के अपने नक्काद ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान दुश्मनी के इजहार का घटिया तरीन जरिया है, जिसमें हालिया जंग में नाकामी की जलन वो साफ नुमाया है, और इसी बुनियाद पर इस फिल्म को 6 गल्फ ममालिक में नुमाइश से रोक दिया गया है। अच्छा, वैसे तो बॉलीवुड हमेशा हीरो को विलन और विलन को हीरो बनाता आया है ना, लेकिन धुरंधर मूवी में मामला उलट हो गया है। लगता यह है कि किस्मत को शायद बॉलीवुड का स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं आता, या इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट है वो है इतना अफसरदा कि वो उल्टा ही पड़ गया। जिसको विलन बनाना था वो हीरो बन गया, और बाकी सारे जो इनके किरदार थे ना वो सारे माठे पड़ गए। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने पैसे लगाकर भी इस फिल्म का जो किरदार इंडिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ है वो कोई इंडियन जासूस वगैरह का नहीं है, बल्कि लियारी गैंग वॉर का किरदार रहमान डकैत है। रहमान डकैत का जो किरदार हकीकत में जो विलन था उसे उन्होंने बड़ा हीरो बनाकर दिखा दिया है, और यूं रहमान डकैत को गैर एलानिया तशहीर मिल गई है। अच्छा, आप सबको पता है कि लियारी जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की ऐसी ज़बरदस्त पब्लिसिटी हुई है जो शायद वो अपने तौर पे 10 साल तक भी ना कर पाते। तो अब देखते हैं कि ये जो तशहीर है वो अगले इलेक्शन में फिर पीपल्स पार्टी के काम आती है या नहीं आती। तो मेरा तो पीपल्स पार्टी को मशवरा ये है कि इस फिल्म के सीन्स आप अपनी जो इलेक्शन मुहिम हो ना उसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा, चूँकि आपको कारकर्दगी पर वोट मिलना तो थोड़ा मुश्किल होगा। आप सब अपना ख्याल रखिए, और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।